बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान पर बदकिस्मती से एक तारीक रात का आगाज़ हुआ और एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, एक साजिश के तहत ज़मीरों की मंडी लगाकर पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत ख़त्म की गई। पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया और उनकी जगह एक ऐसी हुकूमत आई कि जिसके पास न कोई अवाम का मैंडेट था, न कोई अखलाकी जवाज़ था जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुल्क के मामलात को संभाल सकें। ज़ाती उनकी हदफ ज़रूर थे और वो बड़े सादा से थे। सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन जो की हुई थी, जिनके केसेस जो हैं वो बतदरीज आगे बढ़ रहे थे, उनको ख़त्म कराना था और अपनी न सिर्फ माली जायदाद बल्कि अपनी सियासी विरासत को भी बचाना था। लेकिन हुआ क्या, 9 अप्रैल को ये बंद कमरों की साजिश कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा कौम ने बजाय किसी हुकूमत के, किसी मुंतखब हुकूमत के घर जाने पर मिठाइयाँ बांटने के बजाय पूरी कौम जो है वो बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी कॉल के वो सड़कों पर निकल आई। और 10 अप्रैल की रात को लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान बदल चुका है। सारे पाकिस्तान के अंदर था, मुझे अभी तक याद है, मैं इस्लामाबाद में था, मुझे इस्लामाबाद के मनाज़िर अभी तक याद हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर उस दिन पैगाम गया और जो एक सिंबल बन गया पूरी कौम की बेदारी का, वो यहीं कराची से था। मिलेनियम मॉल के सामने हज़ारों कराची वाले ख़ुद जमा होकर, जैसे मैंने कहा कोई लीडर की कॉल नहीं, ख़ुद जमा होकर उन्होंने जिस तरीके से कौमी तराना पढ़ा और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो सारे पाकिस्तान के दिलो दिमाग के अंदर उतर गई वो तस्वीर। और वही कौमी जज्बा है जो आज तक इनसे संभाला नहीं जा रहा। सबसे पहला तो सियासी बहरान पैदा कर दिया इस रजीम चेंज ऑपरेशन से। कौम जो है वो सारी खड़ी हो गई इमरान खान के साथ। रमज़ान का महीना था, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जलसे किए गए। कराची के अंदर जलसा हुआ, लाहौर के अंदर, सारे पाकिस्तान के अंदर तारीख़ी जलसे रमज़ान के महीने के अंदर जो कोई सोच नहीं सकता था। तो जिस तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकल के आए, सारा पाकिस्तान जो है वो किसके साथ खड़ा था? जो पार्लियामान में नहीं था। पार्लियामान बेतौकीर हुई थी। इस सियासी बहरान की बुनियाद पर, इसकी वजह से दूसरा मरहला शुरू हुआ और वो मरहला था माशी बहरान का। पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन माशी बहरान इस मुल्क के अंदर देखा गया। वो पाकिस्तान जिसने आज तक कभी भी अफराते ज़र 20, 22, 24, 27%, इससे आगे जाते हुए नहीं देखा था। वहाँ पर 45% तक अफराते ज़र पहुँचते हुए देखा गया। पाकिस्तान की तारीख़ में जैसी महंगाई पाकिस्तान के अवाम ने नहीं देखी थी, वैसी महंगाई देखी गई। 22 करोड़ का मुल्क, एक एटमी ताकत, वहाँ पर लोग सिर्फ गरीब नहीं, सफ़ेद पोश घंटों आटों की लाइन के अंदर खड़े हुए थे। लोग अपनी जान खो बैठे। इतना शदीद माशी बहरान पाकिस्तान ने तारीख़ में नहीं देखा। हज़ारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। तो पहले सियासी बहरान आया, उससे माशी बहरान आया। जब ये दोनों बहरान आए, पहले ही अवाम तो फैसला पहले करके बैठ गई थी। उसके बाद जब महंगाई का तूफ़ान आया तो ये खौफज़दा हो गए। इनको नज़र आया कि ये तजुर्बा तो बुरी तरीके से नाकाम हो गया है, पाकिस्तान तो हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। अदालत का फ़ैसला आ गया, पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात आ गए। पंजाब की सियासत के मशहूर लोटे जो है, जिनको जिस नाम से जाना जाता है, उनके 20 के इलेक्शन आ गए। 75% इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई। ऐसी ऐसी सीट जो कोई सोच नहीं सकता था कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर कामयाब होगी, वहाँ पर कामयाबी नज़र आ गई। जब ये देखा तो खौफ और बढ़ गया। तो इन्होंने अब तीसरा मरहला शुरू किया, और वो मरहला क्या था? वो मरहला था ताकत के बेदरेग इस्तेमाल का। वो मरहला था जबर का। और ये जबर और ताकत का इस्तेमाल
صرف تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں اور لیڈروں پر نہیں کیا گیا. عمران خان کے اوپر ظاہر ہے سب سے بڑے ہدف عمران خان تھے. درجنوں کی تعداد میں مقدمے ان کے خلاف بنائے گئے, تقریباً 2 درجن مقدمے میرے خلاف بنے ہوئے, کوئی بھی ہمارا لیڈر اس سے بچا ہوا نہیں ہے. لیکن ورکر, ایک عام سیاسی ورکر, صرف ابھی جو 2 ہفتے گزرے ہیں, رمضان شروع ہونے سے کچھ 1-2 دن پہلے شروع ہوا تھا اور وہ تقریباً 2 ہفتے تک چلتا رہا سلسلہ, اور اس کی تیزی چلتی رہی, ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن اس کی تیزی چلتی رہی. 3000 سے زیادہ سیاسی ورکر گرفتار ہوا ہے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر سب سے زیادہ, لیکن سندھ میں بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی گرفتاریاں ہوئی, بلوچستان کے اندر گرفتاری ہوئی. یعنی پاکستان کا کوئی حصہ نہیں بچا. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ارسلان گمن یہ گرفتار ہوئے, وہ سامنے سلمان بیٹھا ہوا ہے وہ گرفتار ہوا, شاہ نواز جدون ادھر بیٹھے ہوئے وہ. سو نہ اس جبر کے اندر نہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کسی کی عمر کیسی ہے. اگر آپ 75 سالہ اعظم سواتی ہیں تو ظلم آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. نہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کون منتخب ہے کون نہیں ہے. سینیٹر ہیں آپ, اعظم سواتی صاحب ہوں گے سینیٹر, ظلم ہم آپ پہ پھر بھی کریں گے. ارسلان گمن, شاہ نواز جدون آپ ہوں گے ایم پی اے, لیکن ظلم آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. آپ ایم این ایز ہیں, عمر ایوب صاحب آپ ایم این اے ہیں, لاٹھیاں آپ پر بھی برسائی جائیں گی. دوسرے کئی, میں کتنے نام آپ کے سامنے لوں, فواد چودھری اٹھا کر لے گئے. ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا, اور ان لوگوں کو ایک تو سوشل میڈیا سمجھ نہیں آ رہا. سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا آسان الفاظ میں ذرا سمجھ لیں ہے کیا. یہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے, یہ عوام کی آواز ہے. یہ وہ آواز ہے جو لوگ گھروں میں بول رہے ہیں. وہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کے گھر میں جو بات ہو رہی تھی وہ سارے پاکستان تک پہنچ رہی ہے. یہ سوشل میڈیا. آپ پاکستان کی آواز کو جبر سے نہیں دبا سکتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا پچھلے 2 ہفتے میں, ہمارے اظہر مشوانی سے لے کر تقریباً کوئی ہمارے صوبے کے لیڈ نہیں بچے. ہمارے کراچی سے لڑکے اٹھائے, ہمارے لاہور سے, اسلام آباد سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, ہر جگہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہمارے لڑکے نے جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج صبح کی ٹرینڈ ذرا دیکھ لیں. تینوں ٹاپ ٹرینڈ پاکستان کے اندر, تینوں تحریک انصاف کے بیانیے کے مطابق ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے. کیونکہ یہ کوئی بند کمرے کے اندر سازش نہیں ہو رہی ہے آپ کے خلاف, یہ کوئی پیسہ نہیں چلایا جا رہا ہے, یہ کوئی بڑی کنسپریسی نہیں ہو رہی. یہ عوام کی آواز ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. جتنا جبر کرتے گئے, اچھا جبر جو ہے وہ صرف سیاسی ورکرز پہ بھی نہیں, میڈیا ہاؤسز بند. آپ نے عمران خان کی تقریر دکھائی, آپ کا چینل بند. آپ کا چینل عمران خان کی تقریر دکھا رہا تھا, جناب ڈائریکٹر نیوز کو اٹھاؤ, عماد یوسف, اور اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور تشدد کرو اس کے اوپر. آپ اینکر, آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, آپ عمران خان اور تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. آئیں ذرا آپ کی تو ہم خاطر تواضع کریں, آپ کو اٹھا کر لے گئے. اینکرز کو نہیں چھوڑا. ارشد شریف کون بھول سکتا ہے, اس کا غم کون بھول سکتا ہے پاکستان میں, جس نے ایک آواز اٹھائی. آپ کو آواز پسند نہیں, آپ کو بیانیہ پسند نہیں, کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا علاج ہے اپنا بیانیہ ٹھیک کریں, جس میں لوگوں کو صداقت نظر آئے, جس میں لوگوں کو سچائی نظر آئے, لوگ آپ کی بات کو مانیں. جبر اور طاقت کے استعمال سے آپ قوم کی آواز کو نہیں دبا سکتے. اس 21ویں صدی میں اس 22 کروڑ کے ملک کی آواز کا گلا آپ جبر اور طاقت سے نہیں گھونٹ سکتے. جتنا جبر بڑھاتے گئے اتنے غیر مقبول ہوتے گئے, اتنی عمران خان کی مقبولیت بڑھتی گئی, اتنی تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی, اتنا ہی ان کے لیے خوف اور خطرہ بڑھتا گیا. اب چوتھے مرحلے پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ یعنی پہلے سیاسی بحران, پھر معاشی بحران, پھر اس کے بعد جبر اور طاقت کا استعمال, بے دریغ استعمال, بدترین فسطائیت, پچھلے 4 دہائیوں سے جیسی فسطائیت نہیں پاکستان میں دیکھی گئی تھی. اور اب مرحلہ کیا آیا ہے؟ اب مرحلہ آیا ہے آئین سے انحراف کرنے کا, آئین کو توڑنے کا, سپریم کورٹ پر, عدالت پر حملہ کرنے کا. جس طریقے سے تمام پہلے ان کے حربے جو ہیں وہ نہ صرف ناکام ہوئے ہیں, بلکہ اس سب کام کے بعد ان کی مقبولیت اور کم ہوئی ہے, ان کے خلاف عوام میں جذبہ اور زیادہ بڑا ہے. یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں آخری کیل ہے تابوت کے اندر, ان کے لیے ابھی بھی وقت ہے. ان کو ذرا دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے, سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے, تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ تو اس وقت اپنی سیاست کے اندر بالکل اندھی ہو چکی ہے.
لیکن پیپلز پارٹی کو شاید نظر آ رہا ہے کہ کس سیاسی کھائی کے اندر یہ پی ڈی ایم گرتی چلی جا رہی ہے. وہاں سے کچھ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں جو لگتا ہے کہ ان کے اوپر حقیقت آشکار ہونا شروع ہوئی ہے اور ان کو سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ شاید اس جبر اور طاقت سے ان کے مسائل کے اندر اضافہ ہوگا, ان کے مسائل کا حل نہیں ملے گا. اس لیے اس موقع پہ جب 1 سال گزر گیا ہے اس رجیم چینج آپریشن کا, اور اس سے پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے, چاہے وہ معاشی ہو, سیاسی ہو, سماجی ہو, آئینی ہو, وہ سارا پاکستان نہیں ساری دنیا دیکھ چکی ہے. میں پھر ایک دفعہ ان کو بولوں گا, آخری وقت ہے, ابھی بھی سوچ لیجئے, شاید آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہو. سیاست میں کبھی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. آپ ابھی بھی ٹھیک فیصلے کر لیں, اور ٹھیک فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے نہیں ہیں جو اسد عمر چاہتا ہے. ٹھیک فیصلہ وہ نہیں ہے جو عمران خان چاہتا ہے. ٹھیک فیصلہ وہ ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. عوام پاکستان کی آواز سنیں, آپ پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے کریں, پاکستان کے قوانین کے مطابق فیصلے کریں. آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے راستہ نکل آئے, لیکن اگر آپ نے یہ آئین توڑنے والا کام ابھی کیا تو پھر یہاں سے آپ کی کوئی واپسی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. اچھا, یہ آفتاب بھائی ابھی مل کر آ رہے ہیں کراچی کے اندر. ہمارے اورنگی ٹاؤن کے اندر ورکرز جو ہیں وہ ابھی بھی گرفتار ہیں. بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ کرکٹ کھیل رہے تھے, کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کو اٹھا کر لے گئے تھے. سو یہ جو ہے ہماری ظاہر ہے اس کو قانونی طور پر بھی ہم پوری طریقے سے اٹھائیں گے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان ورکرز کو رہا کیا جائے. سر, ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر اس بحران سے نکالنا ہے تو اس میں ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, ایک جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور اس جنرل الیکشن کی بات چیت کرنے کے لیے, لوازمات ڈسکس کرنے کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم تو مہینوں سے یہی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سے ان کو شاید غلط فہمی یہ ہے کہ چاہے ہمیں آئین بھی توڑنا پڑے, ہم الیکشن پھر بھی روک سکتے ہیں, اور اس لیے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں رہے. یہ آنے والا ہفتہ بہت ہی اہم ہفتہ ہے, اور میرے خیال میں اس ہفتے کے آخر تک حالات کس طرف جا رہے ہیں وہ بہت واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ.